बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और हमारे दूसरे मेज़बान हैं इमरान रियाज खान। एक बार फिर हम इकट्ठे हैं और कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ गपशप हो जाए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो आज हमने एक प्रोग्राम किया शहीद अरशद शरीफ साहब के बारे में, और उनको 23 अक्टूबर को उनके 3 साल मुकम्मल होने हैं। इस पे अलग से एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट खबरें चल रही हैं वो ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि 100 लित्र पे 100 प्याज, 100 गंडे भी खा रही है गवर्नमेंट और 100 लित्र भी खा रही उर्दू में भी है। हाँ जी, कहते हैं जी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 12 ने। तो कभी ये प्याज खाने शुरू कर देते हैं, कभी ये लित्र खाने शुरू कर देते हैं। और अंदरून मुल्क जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो अपोजिशन जो है, वो जो बात करती है, इमरान खान साहब बात करते हैं, लेकिन ये बुग़्ज़ इमरान में कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक दोहा में एक मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। वो मुआहदा नहीं है, बल्कि वो इंतहाई शर्मिंदगी वाली तहरीर है। और जो बात इमरान भाई, जो बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो, जो बात घर में हो सकती थी, जो घर में हो सकती, वो हमने चौक में रखी, वो चौक में रखी। और उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप उसमें गारंटर पता है कौन है? चाइना, ईरान, कतर, सऊदी अरब। ये 4 गारंटर, और अभी तुर्की भी पड़ जाएगा, और अभी तुर्की ने भी आना है। 5 गारंटर हैं और अफगानिस्तान के साथ मुआहदा किया है। और दोहा में जाके उन्होंने एडमिट क्या किया है, ये बताएंगे। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इस पे ट्वीट किया ना, वो तो फिर एक दफा झूठ बोला उन्होंने। ख्वाजा आसिफ साहब है ही झूठी सीट के ऊपर है, तो ऐसे आदमी से आप क्या तवक्को क्या करेंगे। उन्होंने, ख्वाजा साहब ने ये तासुर दिया कि जैसे अफगानिस्तान में वहां पे अपने सारे गुनाह तस्लीम करके और ये कहा कि आज के बाद हम पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की दहशतगर्दी में सहूलतकारी नहीं करेंगे। ख्वाजा साहब अपने ट्वीट में ये तासुर देते हैं, जबकि जो वहां से आपको मिलता है एलामिया जी या जो आपके मेजबान है, वो ये बताते हैं कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे की चीजें तस्लीम भी की हैं, एक दूसरे से शिकवे भी थे। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम है अफगानिस्तान से कि टीटीपी के हाइडआउट्स वहां पे है। जी हाँ, इसी तरह अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है पाकिस्तान से कि दाइश के और कुछ और तंजीमों के, जिनसे प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के तालिबान को, उनके हाइडआउट्स पाकिस्तान में। हम भी तो उठ तालिबान बैठ तालिबान लंबे अरसे से खेल रहे हैं। जी हाँ, अब ये दोनों के शिकवे थे, दोनों के गिले थे, दोनों की गारंटी थी, दोनों की कमिटमेंट थी, और इसके ऊपर गारंटर बने। यही मुज़ाकरात साबिर भाई इस्लामाबाद में हो सकते थे, जी हाँ, पेशावर में, यही मुज़ाकरात पेशावर में हो सकते थे, काबुल में हो सकते थे। लेकिन पिछले दिनों एक खबर भी सर्कुलेट कर रही थी, पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की है, और अफगान मीडिया के ऊपर चलिए टोलो न्यूज के ऊपर भी ये खबर आई थी। और खबर ये थी कि ख्वाजा आसिफ को और DGISI को और कुछ और लोगों को अफगानिस्तान का वीजा मुबैना तौर पर नहीं दिया गया। जी हाँ, ये उस खबर में क्लेम किया गया था। तो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अफगानिस्तान की जानिब से उनका मीडिया क्लेम करता रहा कि जनाब जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब ये जो एक एतमाद साजी थी, इसको बद एतमादी में इन्होंने तब्दील किया। देखिए, जब इमरान खान कहता था कि, मुझे अच्छी तरह याद है अलीमा खान ने बात बताई, उन्होंने कहा कि जब हमने जाके जेल में इमरान खान को बताया ना कि एक सीनियर ऑफिसर और एक दूसरा उसका जूनियर ऑफिसर, और उसके बाद हमारे इतने जवान अचानक शहीद हो गए और दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो इमरान खान फौरन खड़े हो गए उठ के, और वो खड़े होकर बहुत फिक्रमंद हो गए। और उन्होंने कुछ 8-10 मरतबा उन्होंने कहा कि दोहराया इस बात को, बात करते करते, कि अफगानिस्तान से बात करो, फौरन अफगानिस्तान को एंगेज करो, टॉक टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करो, उसके साथ बात करो। वो बार बार ये कह रहे थे क्योंकि वो ये जानता है इमरान खान इस इलाके के, इस खित्ते के डायनामिक्स को, कि आप एक तरफ बैठ के पूरी ताकत इस्तेमाल करके कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब आप दोनों तरफ से आएंगे तो फिर ये बहुत मामूली कार्रवाई से बड़े बड़े काम आपके होना शुरू हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब, अब जब इमरान खान कहता था तो ये क्या कहते थे कि ये कुरान पाक की आयतें सुनाते थे, जी हाँ, ये इमरान खान को गद्दार कहते थे, जी, ये इमरान खान को तालिबान खान कहते थे, ये इमरान खान को कहते थे दहशतगर्दों का सियासी सहूलतकार। और ये बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामियों के अंदर भी आई है, बिल्कुल ये आई है ना कि दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। पिछले दिनों जब, और ये सारी बातें इमरान खान को कहते थे, अब जाके इन्होंने मुज़ाकरात कर ली, और मुज़ाकरात करने भी वो बंदा गया जिसने कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क। फिर एक और चीज देखे, इन्होंने वो 100 गंडे 100 प्याज वाला जो 100 जूते 100 गंडे,
وہ جو آپ نے مثال دی وہ ایگزیکٹلی ان کے اوپر صادق آتی ہے. وہ ہوا کیا صابر بھائی, اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا. میں تھوڑا آپ کا 1 منٹ لے لوں اگر آپ اجازت دیں. ہوا یہ کہ انہوں نے ٹرمپ کے لیے جال بچھایا تھا, ڈیکوائز لگائے تھے کہ ٹرمپ آئے گا خوش ہو کے. اب ہر وقت آپ کا ریسلنگ دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا, کبھی کبھی آپ کو یہ سٹوری بھی دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ اور بھی ٹی وی کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کو ریسلنگ بہت پسند ہے, موسیقی بھی سننا چاہتے ہیں. جب سے وہ آیا آپ اس کو ریسلنگ دکھا رہے ہیں, کبھی آپ انڈیا سے لڑ رہے ہیں, کبھی ایران سے لڑ رہے ہیں, کبھی افغانستان سے لڑ رہے ہیں, کبھی آپ موسیقی بھی سننا چاہتے ہیں, امن میں بھی رہنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کے اپنے امریکہ میں بھی پنگے ہیں. انہوں نے یہ جال بچھایا تھا کہ ٹرمپ انوالو ہو جائے گا آگے فٹافٹ, اور ہم ایک دفعہ پھر اس کی بات مان کے آسان چڑھا دیں گے, ہمارے ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کنکریٹ ہو جائیں گے مزید. ٹرمپ نے توجہ نہیں دی, اس نے گھاس ہی نہیں ڈالی. وہ اس لیے کہ ٹرمپ کا وہاں پنگا امریکہ میں عجیب و غریب پڑا ہوا ہے. وہ امریکہ میں تحریک چل رہی ہے کہ نو کنگ موومنٹ, کہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, بادشاہت نہیں چلے گی یہاں پہ نا. تو وہ ان کی نو کنگ موومنٹ چل رہی ہے, اور اس پہ ٹرمپ کو وہاں پہ بھی پنگا ہے. وہ جون سے کام شروع ہوا, بہت تیز ہو گیا وہاں پہ. کوئی پتہ نہیں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے 5 ملین سے زیادہ, کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں 7 ملین سے زیادہ بندہ امریکہ میں نکلا ہے. اچھا, ان کو جب ٹرمپ نے گھاس نہیں ڈالی اور یہاں پہ جنرلی لڑائی شروع ہو گئی اور نقصان شروع ہو گیا, ایک دم ہر طرف سے شروع ہو گئے, تو پھر انہوں نے کہا مذاکرات کرتے ہیں. پھر ٹائم گزر گیا تھا, پولوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ نکل گیا تھا, بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی. پھر ان کو جا کر دوسرے ملکوں کو بیچ میں ڈال کر یہ معاملات مذاکرات والے کرنے پڑے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم 45 سال سے جنگ بیچ رہے ہیں. 45 سال سے ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ 45 سال سے کہہ رہی ہے وہ کہ یہ آپ کام نہ کریں, ہم امن بیچیں, پیس بیچیں, تو اس سے زیادہ سیاحت لے آئیں, انویسٹمنٹ لے آئیں, کاروبار کریں, سب کچھ کریں. یہ میرے سامنے شرائط پڑی ہیں. دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ سرحدی علاقہ پتن, تورخم, غلام خان, ہر قسم کی فائرنگ یا اشتعال انگیزی فوری طور پر بند کی جائے, یعنی کہ دو طرفہ ہے. دو طرفہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے مان لیا. پھر یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایک مشترکہ سرحدی رابطہ مرکز قائم کیا جائے جو دونوں ممالک کے فوجی افسران کے درمیان براہ راست رابطہ کرے گا. اس کے بعد آگے ہے کہ افغانستان اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ اس کی سرزمین کسی بھی ایسے گروہ کو استعمال نہیں کرنے دے گا جو پاکستان کے خلاف ہے, کاروائیاں کرے گا. پاکستان اس کے جواب میں یقین دہانی کے بدلے, پاکستان اس یقین دہانی کے بدلے افغان مہاجرین کے ساتھ انسانی اور اسلامی اصولوں کے مطابق تعاون جاری رکھے گا. اب یہ بات سارے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو زبردستی دھکیل رہے ہیں نا, یہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک جی ٹی ٹی پی اور دیگر ریاستی گروہوں کے خلاف معاملات کے تبادلے اور ممکنہ کارروائی پر اتفاق کرتے ہیں. یہ ہے وہ ایشو جو طالبان بھی فیس کر رہے ہیں وہاں پہ, جی افغان طالبان. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسد کیسر صاحب کو سنا ہوگا, محمود خان اطیقی صاحب کو سنا ہوگا, عمران خان صاحب. تو عمران خان کیا کہہ رہا تھا, وہ یہی کہہ رہا تھا بلکہ میں اس سے ایک سٹیپ اور آگے جا رہا تھا کہ آپ مقامی قبائل کو بھی شامل کریں تاکہ یہ کس سے ختم ہو. اور اس کے بعد اگلی بات کہ مہاجرین والا, خاص طور پہ مہاجرین کی واپسی والا معاملہ جو تھا, وہ ہر دفعہ یہ بات کر رہا تھا. ہر دفعہ وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی مہاجرین کی واپسی یہ جو ہے ہمارے 45 سال سے ہم خدمت کر رہے ہیں, یہ اپنی نیکی دریا برد مت کریں اور ان کو پراپرلی احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ بھیجیں. دیکھیں صاحب اس کو سمجھیں, آپ جب وہ آ رہے تھے نا تو ہم نے اپنے آپ کو انصار کہا تھا. جی انصار, آپ کو یاد ہے؟ بالکل. یہ نعرے پاکستان میں لگائے گئے تھے کہ ہم انصار ہیں اور وہ مہاجرین ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم نے ان کو خود انصار مدینہ کی مثال پیش کی تھی. تو شروع میں پڑا پاکستان نے اچھا ایک جیسچر دیا بھی, وہ بیچارے ستائے ہوئے لوگ تھے. دوسرا جنگ بھی آپ کے ملک کی طرف سے مسلط ہو رہی تھی وہاں پہ, طالبان یہاں سے بن کے جا رہے تھے. اب جس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا تھا نا, دیکھیں آپ نے جب کسی کو دودھ دینا ہوتا ہے نا تو آپ نے اینڈ میں اس میں مینگنے نہیں ڈالنی ہوتی. آپ نے اتنی خدمت کی افغانوں کی 40 سال تک, بالکل, اور آخری وقت میں آپ جس طریقے سے ان کو نکال رہے تھے وہ ساری خدمت آپ نے کوہ کھاتے کر دی. 40 سال کی میزبانی, 40 سال آپ نے ان کی میزبانی کی, اور وہ بھائی تھے ہمارے. اگر وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کو اگر آپ اسی احترام اور عزت کے ساتھ واپس بھیجیں گے نا تو سر ان کی نسلیں جا کے سب کو بتائیں گی کہ یار پاکستان میں ہم رہ کے آئے ہیں, مزہ آیا. اگلی بات بہت امپورٹنٹ ہے, کہتے ہیں دونوں ممالک تحریک طالبان جو آپ کہہ رہے تھے نا, دونوں ممالک ٹی ٹی پی اور دیگر غیر ریاستی گروہوں کے خلاف معلومات کے تبادلے اور ممکنہ کارروائی پر اتفاق کرتے ہیں.
اس کے بعد ہے تجارتی اور انسانی رابطے ہو گئے. اس کے بعد یہ پیس کوریڈور. اب یہ پیس کوریڈور کا یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ راستے کھولنے یہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ بہت تاجر رو رہے ہیں بیچارے کہ ہماری تجارت رکی. چمن اور طورخم وہ مان گئے. اس کے بعد اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ ضرور اس پہ ہم بات کریں گے نا کہ تحریک طالبان اور دیگر غیر ریاستی گروہوں کے خلاف معلومات کا تبادلہ اور ممکنہ کارروائی پر اتفاق. اس کے گارنٹر کون ہیں؟ اس کے گارنٹر ہیں چائنا، ایران اور قطر، اور اس کے بعد سعودی عرب بھی آئے گا. اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ چائنا، ایران بھی آپ سے یہی کہتا ہے کہ ادھر سے شرارتیں ہوتی ہیں، آپ کی جھڑپ بھی ہو چکی ہے. چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سی پیک روٹ کو دانستہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ہاں امریکہ کی شے پہ ہوتا ہے، امریکہ کی شے ان کے اندر سوچ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سی پیک روٹ کو دانستہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آپ غیر ریاستی عناصر، کیونکہ چائنا تو افغانستان میں انویسٹ کر رہا ہے اور ہم افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک براڈر پکچر ہے نا یہ ساری اس میں آ رہی ہے، اور قطر میں جا کے ان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے. نہیں تو اب ہمیں شی جن پنگ صاحب کو بھی نامینیٹ کرنا پڑے گا امن کے نوبیل پیس پرائز کے لیے، کیونکہ اصل امن تو یہ ہے نا، اصل امن تو یہ ہے جس کو پائیدار بھی رہنا ہے. ہاں جی، تو اس پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہر 3 ماہ بعد جائزہ اجلاس ہوگا. 2 سال کا یہ ایگریمنٹ ہے اور یہ 2 سال کے بعد مزید ایکسٹینڈیبل ہوگا، یعنی آپ کے پاس اب غلطی کی گنجائش صابر بھائی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب جب پشاور تشریف لائے، ان کے آنے کے 2 بڑے مین مقصد تھے. جی ہاں، ایک مقصد تھا کہ آپریشن کے رستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں نا، کہ جو آپریشن کے خلاف بات کرتا انہوں نے اس کو جواب دینا تھا، مذاکرات کے لیے جو بات کرتا انہوں نے اس کو جواب دینا تھا. انہوں نے بلکہ غزوہ بدر کا حوالہ دیا کہ اگر مذاکرات ہی ہوتے دہشت گردوں سے تو غزوہ بدر نہ ہوتی. حالانکہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ تو ایک بہت بڑا ایک لازوال قسم کی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا تھا. اور احرام باندھ کر آ رہے تھے اور وہیں پہ احرام کھولے گئے اور واپس چلے گئے. وہ اتنا بڑا اور بڑے دل برداشتہ تھے کئی صحابہ اکرام، رضوان اللہ علیہم. لیکن اس کے بعد ہی پھر سارے کا سارا ہوا. تو یہ ایک تو ان کا مقصد تھا یہ کہ یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو دبا لو پوری طرح سے. دوسرا مقصد تھا سہیل آفریدی کا راستہ روکنا. آپ یہ دیکھیں کہ اب پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وقت اتنی رہ گئی ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کو بھی 1 ہفتہ ہوا ہے. جی ہاں، 1 ہفتے کے اندر اندر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بن گیا، جس کو وہ انکار کر کے گئے تھے دوسرے الفاظ میں، اور اسی 1 ہفتے کے اندر اندر خود ہی جا کر ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بھی بیٹھنا پڑ گیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو انہوں نے ایک دسترخوان سجایا تھا اس نے فی الحال وہ اس کا موڈ نہیں تھا اس ٹائم کھانے کا، اور وہ ادھر پھنس گیا امریکہ میں جو اس نے حرکت کی. بالکل. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی نا اس کے بعد ایک اور فائدہ بھی ہوا. وہاں کا جو میڈیا نا، میڈیا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرات کیا چاہتے ہیں. اچھا میڈیا بڑا کھل گیا. انہوں نے سوالات بھی پوچھے، بعد میں انہوں نے کرٹیسزم بھی کیا. بہت سارے صحافیوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ تو ہمارے اوپر ایک نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے. جی ہاں، یہ پلان ہو چکا ہے. اور اس کے بعد 2 جملے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام بولتے، 2 جملے ڈی جی آئی ایس پی آر کے. اس سے پہلے جو انہوں نے بولا تھا نا کہ یہ جو منرلز ہیں یہ آپ جہیز میں لائے، ہاں یہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور جس کے بعد اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نہ جاتے تو زیادہ بہتر تھا. اب آتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی طرف. آپ کے پاس کافی خبریں سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں. وہ کافی ایگریسو پالیسی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور 25 اکتوبر کو انہوں نے قبائلی جرگہ بلا لیا. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ آپ کو یاد ہے جب منظور پشتین نے بلایا تھا تو انہوں نے ریاستی طاقت بھی استعمال کی تھی. جی ہاں، بندے بھی وہاں مارے تھے. بالکل. اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب دونوں کو یہ ہدایات دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہ سہیل آفریدی صاحب کو آپ چلنے نہ دیں، اور ان کو بیوروکریٹیکلی جو ہوتی ہے ریڈ ٹیپ اس میں آپ ان کو الجھائیں، اتنا الجھائیں
کہ ان کی جو پبلک میں یہ میسج ہے کہ ان کی ریٹ نہیں ہے، اور اصل جو ہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہے، اور بیوروکریسی جو ہے اسلام آباد سے لیتی ہے. اس لیے یہ نون لیگ کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں. یہ بات انہیں پتا ہے سہیل آفریدی وغیرہ کو، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ ہم یہاں ڈسکلوز نہیں کریں گے. جی ہاں، میرے پاس انفارمیشن ہے وہ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں وہ ان کو سرپرائز دیں گے، یہ ان کو دیں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا. پاکستان نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کی عوام کا. تو اسٹیبلشمنٹ نے سیاست ہی کرنی ہے نا. جی ہاں. کرتے رہیں، جتنی اور دل کرتا ہے اتنی کرتے رہیں. پہلے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا 7 دہائیوں میں، ابھی اور نقصان پہنچا دیں پاکستان کو. بہرحال لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے ادارے کی جانب سے آ کر ایک بریفنگ کے اندر 2 چیزوں کے اوپر بڑا واضح نقطہ نظر رکھتا ہے، اور دونوں کے اندر اس کو 1 ہفتے کے اندر یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ کوئی سمپل نہیں ہے. اور ایک اور بڑا پرابلم بھی کھڑا ہونے لگا ہے صابر بھائی. یہ جو مرید کے میں انہوں نے قتل عام کیا ہے نا، جی ہاں، اس قتل عام کے بعد اگلا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل میں بار بار وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. 47 خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، 47. اور ابھی جو ہم آج بات کر رہے ہیں تو آج بھی جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ لگ بھگ 40 کے قریب ہے. جی ہاں. اور کل بھی انہوں نے بم مارے ہیں، آج بھی انہوں نے بمباری کی ہے. رفح کے اندر جو امدادی سرگرمیوں کے رستے ہیں وہ انہوں نے اسرائیل نے بند کر دیے ہیں، وہ نہیں کھول رہے. اب جس امن معاہدے کے اوپر یہ دستخط کر کے آئے ہیں اس کی ضمانت کس نے دی ہے؟ یہ اب پوچھا جائے نا شہباز شریف سے کہ جناب سب سے زیادہ تو آپ لوگ اس کے اوپر لاشیں بچا رہے تھے. یہ کلیم کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں نا، اب جواب مانگنا ہے پاکستانیوں نے تو وہ مانگے نا جا کے جناب محترم طاہر اشرفی صاحب سے کہ جناب آپ تو کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ وہاں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، مسجد اقصیٰ میں کوئی مسلمان اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سر، وہاں پہ کوئی چینج نہیں آئی. تو وہاں جو مٹھائی بانٹی گئی ہے وہ کس نے بانٹی ہے، کیوں بٹوائی ہے، کس طریقے سے بٹوائی ہے، ویڈیو کیسے بنوائی گئی ہے، ہم سارا کچھ جانتے ہیں. وہ 70,000 لاشیں کسی کے گھر میں پڑی ہو تو وہ مٹھائیاں نہیں کھا رہا ہوتا صابر بھائی. وہ بچوں کا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، لیکن اس کو آپ ایک سمبولیکلی اٹھا لینا اس چیز کو، وہ تو بہت خوش ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں بھائی؟ کیا جتنی لاشیں گر گئیں، 70,000 جو فلسطینی ابھی شہید ہوئے، اب اسپین کہتا ہے کہ ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے، اٹلی کہتا ہے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے. دنیا کے کئی ممالک کے سربراہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی جینوسائیڈ کی معافی نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں آپ اس کے اوپر ٹرائل کریں. وہ یہ کہتے ہیں، پوری دنیا کے ممالک یہ کہتے ہیں. پاکستان کہتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے بڑھو، آگے بڑھیں. اور یہ بھی نہیں پتا کہ فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کیا جائے گا یا نہیں. کچھ یہ دستخط کر کے آگے گارنٹر کون ہے کس کا، یہ جا کر پوچھیں گے، کس سے سوال کریں گے کہ جناب یہ لاشیں گر رہی ہیں، آپ نے تو جنگ بندی کروائی تھی، ہم نے دستخط کیے، بتائیں ذمہ دار کون ہے؟ سر یہ ذمہ دار کا تو ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ سارا ہے کاسمیٹکس میئرز ہیں، اس کے علاوہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. آخری سوال اور اس کے بعد ہم نے پھر آگے کام کے آپ نے نکلنا ہے، وہ یہ کہ مرید کے اور ٹی این پی میری اطلاع کے مطابق اب یہ ایک دوسرے کے ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مریم صاحبہ اینڈ کمپنی کا کہنا ہے، یا ان کے لائک مائنڈڈ دانشور جو ہیں وہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ کا کباڑہ کر دیا انہوں نے، نقوی صاحب نے. سر دیکھیں کام ڈالا ہے نقوی صاحب نے اور آئی جی اسلام آباد نے، اور ان کے ساتھ جو پولیس والے کہتے ہیں جی گولی ہم نے نہیں چلائی، پولیس کہتی ہے گولی چلانے دوسرے لوگ آئے تھے انہوں نے گولی چلائی، ہم نے گولی نہیں چلائی. تو ان کو جو ڈیل کیا ہے وہ محسن نقوی نے کیا ہے. پنجاب حکومت نے سہولت کاری کی ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی کاروائی ہو جائے گی، لیکن بڑی چالاکی سے انہوں نے، مجھے مریم نواز سے ہمدردی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو وہ تو چوری کر کے آ کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے نا. لیکن اس سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب نے جو ایک میٹنگ رکھی تھی اس میں بڑی باریکی سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز کی تعریفیں کر کے سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ تو دیکھیں نا پنجاب حکومت کی تکلیف کریں، سارے ہارٹ اسٹیٹ بن جائیں، دیکھیں انہوں نے کیسے نمٹا ہے. اور بھئی پولیس کہتی ہے ہم نے بندے نہیں مارے، پولیس کہتی ہے ہم تو آنسو گیس چلا رہے تھے، ہم نے بندے نہیں مارے، بندے کسی اور نے مارے. اب یہ کیا جس نے بھی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، محسن نقوی واضح ہے. اور آئی جی اسلام آباد کو اسپیشلی وہاں پہنچایا گیا، کچھ اور آفیسر ہیں جن کو اسپیشلی وہاں پہنچایا گیا، اور یہ قتل عام ہوا ہے، اس سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. لیکن یہ مریم کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. ان کے اندر بھی اس بات کے اوپر ایک تذبذب ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
आपने देखा 2-3 दिन तक तो वो चुप रहे, चुप रहे। फिर उन्हें चाबी दी गई है, नहीं बोले, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ। अब कोई ज़ियाद तनोली साहब आप जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, जी हाँ। उनकी खबर देखी है आपने? हाँ जी, आप यस के वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। अब साबिर भाई ये कोई अकलमंदी का काम होगा अगर किया गया तो, क्योंकि ये खबर ज़ियाद तनोली साहब की है, डायरेक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एक दो और जर्नलिस्ट उन्होंने भी क्लेम किया है, लेकिन अगर ये काम होता है तो क्या ये कोई करने वाला काम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कि एक शख्स की किसी आप को खबर भी- को उखाड़े और हाँ। किसी और जगह मुंतकिल कर दें। और उस शख्स के साथ लोग जज्बाती वाबस्तगी भी रखते हैं। आप 16 नवंबर को उर्स होता है, वैसे तो किसी भी खबर को आप नहीं छेड़ते, किसी की बेहरमती नहीं कर सकते, और इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने ना आखिरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी उसी इजलास के बाद कि मरियम पंजाब हुकूमत को फॉलो करें, इसने हार्ड स्टेट का एक नया तस्वर दे दिया है। वो ख्वाजा साहब को गुस्सा है ना, उनका ब्यूरोक्रेट उठाया था इन्होंने। एक ब्यूरोक्रेट वाला और दूसरा वो मैडम शमा वाला, हाँ, ये दोनों वो चीज दोनों। असल में ना ग्रुप अलग अलग है। अब नवाज शरीफ ने अपना डिप्टी वजीर आजम बिठाया हुआ है, जी हाँ। साथ अपनी बेटी बिठाई हुई है, दूसरी तरफ ये ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी है, उधर शहबाज शरीफ साहब हैं, साथ एस्टेब्लिशमेंट एंजॉय करती है इसको। तो मेरा ख्याल है जी बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में